अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपका दिल कर रहा होगा कि आज इतने दिनों बाद सियासत पे बात ना हो और आप पाक भारत क्रिकेट मैच देख लें। आपने देखना शुरू किया होगा, लेकिन आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि बहुत ज़्यादा खुशी की खबर अभी तक तो नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है खेल तो खेल है और उसको खेल ही रखना चाहिए। इंडियंस की तरह इसको एक जंग नहीं बना लेना चाहिए जैसा कि उन्होंने बनाया हुआ है। और हम आज के एडिटोरियल में आखिर में उस वक्त तक सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया के इस मैच में जो दुबई में हो रहा है, एशिया कप का हिस्सा है, लेकिन क्या ये इसको एक जंग की तरह लड़ना चाहिए या एक खेल ही रहने देना चाहिए, इस पर अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। और आज हमारा जो अहम खबर है वो ये है कि पाक भारत जंग के बाद एक और जंग, आज हमें जो खबर आई है वो बड़ी एक अहम खबर है, और वो ये है कि बका खेल बनू में वहाँ पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के सिद्दीक गुरबाज ग्रुप, उसके बारे में सबसे पहले खुरासान डायरी ने आज एक ख़बर दी और उन्होंने कहा कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, जिसमें तकरीबन 16 तालिबान टीटीपी के दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया है। और वो वहाँ उनके साथ से बहुत वहाँ पे असला भी था और भी बहुत सारे हथियार थे। इसके कुछ देर बाद एक सोशल मीडिया पे कुछ ओपन सोर्सेज हैं, जो कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये वहाँ पे उन्होंने आईडी बनाने की एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के में वहाँ पे वो आईडीज़ बनाते थे, बम थे जिनको दूर से वो डेटोनेट करते थे जब भी काफ़िला गुजरता था। और उस बम बनाने वाली फैक्ट्री में जब उनको पता चला कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, तो वहाँ हाफिज़ गुल बहादुर के सिद्दीक गुरबाज ग्रुप ने वहाँ से सामान शिफ्ट करने की कोशिश की। 2 जगह थी वहाँ पे, और दोनों जगह वो सामान जल्दी में शिफ्ट करते हुए वहाँ पे धमाका हुआ और उसमें 16 दहशतगर्द मारे गए। ये 2 मुख्तलिफ ख़बरें आई हैं। इसमें से सही क्या है, इसका फ़ैसला मेरा ख़्याल है कि ना ही करें तो अच्छा है। आपको मैं एक हिंट करवा देता हूँ, वो ये हिंट है कि पंजाब में आजकल सीसीडी कुछ कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसमें मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। उसी किस्म की कुछ सिचुएशन लग रही है, क्योंकि ये रीजनल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि पाकिस्तान खुल के अभी तक ये बता नहीं रहा कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। उसके कुछ डांडे कतर पे जो इसराइल ने हमला किया है उस पर भी हैं, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम का तारुफ आपसे करवा दूं कि टॉप स्टोरी होगी तालिबान पर एहसान। पाकिस्तान और कतर दोनों मुश्किल में हैं, लेकिन इस मुश्किल में होने के बावजूद टीटीपी ने और अफगान तालिबान ने एक डायरेक्ट जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। और पाकिस्तान जो कतर के साथ खड़ा है इसराइल के हमले के बाद, कतर के भी अफ़गान तालिबान पर बहुत एहसानात हैं। साल तक उनको मेहमान रखा, उनकी फैमिलीज़ को मेहमान रखा, वहाँ उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ इनके विलाज हैं, इनके लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं अफ़गान तालिबान रहनुमाओं के, और फिर वहाँ इनके बहुत सारा पैसा है जो इन्हें अमेरिका से भी मिला, कतर से भी मिला और पूरी दुनिया से मिला। अफ़गान बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं है, लेकिन इनके अपने बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं। और अभी पिछले दिनों आपने एक तस्वीर देखी होगी कि कतर का एक जहाज़ आया, वहाँ प्रिंसेस मरियम उस जहाज़ में सामान इमदाद का लेके आई, तो खैरात लेने ये तमाम अफ़गान तालिबान कतार बनाकर एयरपोर्ट पर खड़े थे। उस कतर में मुश्किल वक्त आया है और पाकिस्तान साथ खड़ा था, जो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले कर रहे हैं, और इंडिया और इसराइल का साथ दे रहे हैं। हिंदुत्व के नज़रिए पे ये चल रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे। दूसरे हमसाया ममालिक है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, उज़्बेकिस्तान है, वहाँ नहीं ये कुछ भी हमला करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इन पर एहसान किया है। और हज़रत अली का कॉल है कि उसके शर्त से डरो जिस पे आप एहसान करो। तो हम डरते हैं भाई। लेकिन मैंने आपको इस पे, ये हमारी आज की टॉप स्टोरी में होगी कि ये रीजनल सिचुएशन जो खिचड़ी पक रही है, इसके पीछे ये जो 2 जंगें पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे, इस पर हमें ज्वाइन करेंगे एहसानुल्लाह टीपू, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के, और मेजर जनरल जाहिद महमूद दफाई तज्ज़ियाकार है। और हॉट इशू हमारा होगा कतर समट मज़म्मती बयान या अमली कदम, और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे जौहर सलीम, साबिक सफ़ीर बहरीन है, सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। और एडिटोरियल होगा पाकिस्तान भारतीयों के असाब पर सवार, क्रिकेट को बहाना बनाकर वहाँ के सियासतदान और मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया हुआ है। हालांकि वहाँ 470 लोग सिर्फ मुसलमान इसलिए मार दिए गए 2015 से लेकर अब तक कि वो बीफ का कारोबार करते थे, जिसमें इंडिया चौथे नंबर पर है उसकी तजारत में। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं
ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں احسان اللہ ٹیپو اور ہمارے ساتھ زوم پر ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. لیکن ابھی ایک تازہ ترین تصویر ہمیں قطر دوحہ سے موصول ہوئی ہے. وہاں پہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے جو کل سمٹ ہو رہی ہے, عرب OIC سمٹ, اور اس میں عرب کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا, اسلامک لفظ پہلے نہیں ہے, تو عرب ایگو ہرٹ ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, پاکستان کے وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد کروا دوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بات ہوئی تھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے قطر جانے سے کچھ دیر پہلے, اور پاکستان ایران کے اور امریکہ کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے ان معاملات پہ جو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں, اس سے متعلق ہے. مسلسل اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی جب بات ہوتی ہے تو ایران کے مسئلے پہ بھی بات ہوتی ہے, تو یہ بھی وہاں پہ بات ہوگی کیونکہ ایران پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا تھا. احسان اللہ ٹیپو صاحب, یہ بتائیے گا, یہ جو اس وقت افغانستان کے بارڈر پہ سچویشن ہے تشویشناک ہے, اور ہم نے خبر بتائی آپ کو, آپ نے بھی, آپ کی نیوز ایجنسی نے بھی یہ خبر دی ہے, تو ہو کیا رہا ہے؟ کیا ایک فل فلیج آغاز ہے جنگ کا؟ اگر یہ ایئر سٹرائکس تھیں, اگر, میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, دو جگہوں پر, کیونکہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جگہوں پر بھی ایکسپلوژن ہو گیا ہو, لیکن اگر یہ ہے تو یہ تو پاکستان کے اندر ہی علاقہ ہے, تو کیا بارڈر کے پار بھی جائے گی یہ جنگ؟ ہاں, مجھے لگا, آپ نے کہا کہ فل فلیج وار والی سچویشن ہے, تو وہ تو ابھی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو پچھلے ایک سال سے وہاں پہ جس طرز کے حملے ہو رہے ہیں اور جس اضافے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, یعنی کل کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں 12 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, تو یعنی اس سے اور اس سے ایک دن پہلے تو ہر 2 گھنٹے بعد ایک جو ہے فیٹیلیٹیز وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہ سچویشن جو ہے خیبر پختونخوا وہ بالکل یعنی حالات جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ جو پری آپریشن زربیازہ والی سچویشن تھی, تو اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ انٹرنلی بھی ایئر سٹرائکس وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ صرف جو آج ہوئی ہیں, میری اطلاع تو ہیں کہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں, لیکن کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان آفیشلی کہ نہیں, وہ ایکسپلوسیو وہ پٹا ہے. اور کراس دی بارڈر بھی چیزیں ہوں گی کیونکہ بہت یعنی تواتر کے ساتھ جو سینئر پاکستانی آفیشلز ہیں, جب ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو TTP ہو, حافظ گل بہادر ہو, جو بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں, تو ان کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, وہاں پہ ان کے جو لیڈرز ہیں, شوراز ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے کرس کراسنگ بھی ہوتی ہے ملیٹنٹس کی. اچھا, تو یہ اب ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک یہاں پہ موڈ بنا جا رہا ہے اس طرف کہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہاں پہ بھی فوکس رکھنا ہوگا, جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس حوالے سے. اچھا, میں جنرل صاحب کو ذرا لے لوں ساتھ. جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ ڈپلومیٹ امریکن ایک میگزین ہے, اس نے 2 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, اور خاص طور پر انہوں نے PTI کو مینشن کیا کہ PTI سپورٹ کر رہی ہے ان دہشت گردوں کو. اور ہم نے دیکھا کل جنازے پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے, فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت سے نہ وزیر اعلیٰ آئے نہ کوئی وزیر آیا اس جنازے پہ. اور آج جو وہاں پہ ایئر سٹرائک یا ایکسپلوژن ہوا ہے بقا خیل میں 2 جگہوں پہ, اس میں سے ایک جو ہے وہ PTI کے سابق صوبائی وزیر شاہ محمد وزیر کا جرگہ ہال ہے. وہ طالبان کے TTP کے دہشت گردوں کے پاس تھا, وہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, اس کو ID بنانے کی فیکٹری میں کنورٹ کر دیا. آپ کے خیال میں یہ سیاسی کنسنسس کے بغیر فوج یہ جنگ لڑ پائے گی, کامیاب ہو جائے گی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور ٹیپو صاحب کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیں, یہ تو بڑا فنڈامنٹل چیز ہے کہ وداؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس ایکچولی ریفلیکٹ کرتا ہے جی عوام کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو. تو وہ وداؤٹ کنسنسس افیکٹ ہوتی ہے جی وار. کوئی بھی وار کا اور پیس کا جو سٹرکچر ہے اس پہ کسی کو شک نہیں چاہیے, وہ عوام اور افواج کے ملاپ سے ہے. دس از اے سیریس تھریٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل کنسنسس جس کو ہم بول رہے ہیں, پولیٹیکل انڈیویجولز کی وجہ سے ہم اس کو کنسنسس یا اوورآل ایک پولیٹیکل ایک جو پکچر ہے اس کو ہم سامنے کر نہیں سکتے. جو بھی ایک چیز یاد رکھیے گا ابصار صاحب, جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی ادارہ یا جو بھی پاکستان سینٹرک اگر وہ چیزوں میں نہیں جائے گا تو وی آر گوئنگ نو ویئر جی, یہ یاد رکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف امپورٹنٹ گورنمنٹ میں ہے. آف کورس یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جی. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, یہ پولیٹیشینز نے لیڈ کرنی ہے. اگر آپ کا کنسنسس یہ ہے کہ جی ہم نے اس جنگ میں اس لیے حصہ نہیں لینا
کہ ہم ایک ہمارا پولیٹیکل ایک ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک آپ زیادتی کریں پاکستان سے باہر. افسار صاحب آپ کو بھی اور مجھے فار دیٹ میٹر کسی کو, ٹیپو صاحب کو, ہم پاکستان سے اگر باہر کانٹیکس میں جائیں نا تو شاید ہمیں کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھے جی اپنے گھر. یہ یاد رکھیں یہ پاکستانی ہے جو ہمیں. جنرل صاحب کہ آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کی بات کیا, کیا وفاقی حکومت اور اس کے ادارے وہ پی ٹی آئی کو کنونس کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے, اس پہ سیاست نہ کریں بلکہ پہلے ملک کو بچائیں, پھر آپس کے اختلافات پہ جو بھی کرنا ہوگا کر لیجئے گا؟ آپ نہیں سمجھتے یہ فیلئر ہے وفاقی حکومت کا اور اس کے اداروں کا؟ یہ دیکھیں یہ پاکستان کا فیلئر ہو جائے گا جی, یہ ہم کسی انڈیویجولز کا, یہ آف کورس فیلئر اس کانٹیکسٹ میں ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں سینرجی ضرور کریٹ کرنی چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. اس سے ہمیں بلائے طاق رکھنا ہوگا اس وقت پالیٹکس کو. پاکستان کی سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی, پاکستان جب تک سیکیور نہیں ہوگا, یہ 3 فرنٹ وار میں آپ ہوئے ہیں جی. دس از ناٹ این آرڈنری رگڈ پختون یا ایک رگڈ طالبان پہاڑوں سے اٹھ کے آپ کے خلاف نہیں لڑ رہا. There is a state structured organized application of hybrid war. پوری کی پوری 2 states, 2 ideologies, ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم, ایک پوری بگر state انڈیا, اور اس کے بعد افغانستان کی سرزمین. اس لارجر پورے تھریٹ کو دیکھیں نا, یہ طالبان, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, پہلے ماضی میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے جی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو, ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کچھ دن پہلے میجر شیر ہیں جی, ان کا بیٹا شہید ہوا کیپٹن عزیر. تو ان کے پاس انہوں نے مجھے اس کی ڈائری دکھائی عزیر کی. تو کیپٹن عزیر اپنی شہادت سے 2 دن پہلے کہتا ہے کہ جو لوگ ملٹری کی ایفرٹ کو یا ہماری فوج کی ایفرٹ پہ شک کرتے ہیں, یا جو کنسنسس وہ جو ایفرٹ میں شامل نہیں ہو رہے, اور وہ شک کرتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہمارے لیے شہید نہیں ہو رہے, تو میری شہادت کے بعد, یہ شہادت سے 2 دن پہلے لکھ رہے ہیں افسار عالم صاحب, تو میری شہادت کے بعد وہ میری ماں کو آپ کے ضرور ملے, تاکہ پتہ چلے کہ شہیدوں کے کتنا درد ہوتا ہے والدین میں اور کس تکلیف سے وہ گزرتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑا اہم اور نازک نقطہ چھیڑا ہے ماں کی محبت کا اپنے بچوں کے لیے جب وہ شہیدوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں. آپ نے جس طرح بات کی ہے میرے دل پہ تو بہت اثر کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اسی معاشرے میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں, وہ اتنے پتھر دل, سنگ دل کیوں ہیں کہ ان کے دل نہیں پگھلتے, خاص طور پہ جب اس وطن نے ان کو بہت عزت دی, بہت بڑے بڑے عہدے دیا, وہ گھروں کو جا چکے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا یہ؟ جی دیکھیں, that's what I'm saying. جی بالکل, that's what I'm saying کہ آپ بے حسی کے اگر اس عالم میں چلے جائیں گے اور اس عوام اور افواج کے ملاپ کو ڈسٹرب کریں گے. ایک تو نا آپ اپنے انڈیویجولی چلے جائیں, آپ ہیپی ہیں نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے بھی, کئی لوگ تو خدا سے بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن آپ جب کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کو امپیکٹ, وہ ان غیر سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں نا, کہ میں یہی کہہ رہا ہوں, لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ افسار صاحب. کوئی سیاستدان, کوئی قومی پارٹی, کوئی ادارہ, کوئی انڈیویجول جو بھی پاکستان سینٹرک ڈیسیجنز نہیں لے گا اور ومزیکل ڈیسیجن یا اپنی ذات کے لیے لے گا, پاکستان اس کو معاف نہیں کرے گا جی. آپ اور میں اس کو معاف نہیں کریں گے جی. ہم سارے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی, اور ہمیں معاف کرنا بھی نہیں چاہیے. ماضی میں بہت فریجائل سٹیٹ رہی ہے جی پاکستان, ہماری پالیسیز فریجائل رہی ہیں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. ٹھیک ہے ٹیپو صاحب, یہ بتائیے گا, یہ جو پالیسیز کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان پہ ایک اعتراض بہت یہ ہوتا ہے, اندر سے بھی ہوتا ہے باہر سے بھی ہوتا ہے, کہ ہماری پالیسیز بدلتی رہتی ہیں, اور یہ تمام پالیسیز, ہماری اقتصادی پالیسی بھی ہیں, ہماری سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں, ہماری انتظامی پالیسیز ہیں, سیاسی پالیسیز ہیں. یہ جو ہے ہماری سوچ اس جنگ میں جو افغانستان کی وجہ سے یا افغانستان کے ساتھ ہے, جس میں بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے, خیبر پختونخوا کا مسئلہ بھی, لیکن دونوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے آ رہے. اس میں جیتنے کے لیے, کامیابی کے لیے, یہ جو پالیسی کنفیوژن ہے, اس پہ آپ کوئی تبصرہ فرمائیں گے؟ میں نے خود بھی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے جو معاملات ہیں پوری دنیا میں, یعنی افریقہ کی کچھ ملک ہیں وہ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. وہ جو معاملات آتے ہیں تو اس پہ, یعنی چاہے پولیٹیکل اگر کوئی وہ ڈیویژنز ہو یا باقی اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس پہ کمپرومائز نہیں کیے جاتے. لیکن یہاں پہ وہ چیزیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ یعنی ایک تو مسلسل کبھی افغانستان کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ یعنی کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے, یہاں سے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں مسلسل, چائنا کو انگیج کیا جا رہا ہے, لیکن ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر بھی ہم اکراس دی بارڈر ہمیں ایئر اسٹرائکس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں کہ ایک تو کنفیوژن نہ ہو,
क्लैरिटी हो, प्रोविंशनल लेवल पे भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अब रिसेंटली रेजोल्यूशन पास हुई है जो प्रोविंशियल असेंबली है कि वो एक्शन इन एड ऑफ वो सिविल जो अथॉरिटीज़ हैं, तो वो जो चीज़ें हैं यानी वो तो अगर आपने वहाँ से फौज निकाली तो वहाँ पे पुलिस जो है वो तो मुकाबला कर नहीं सकती। बड़ी वेल ऑर्गेनाइज, वो जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज वो है, मिलिटेंसी है वहाँ पे, वेल आर्म्ड है, वेल ट्रेंड है, वहाँ पे उनको हाइड आउट्स मिले हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पुलिस के जरिए आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। पुलिस बेचारी लड़ रही है, हर जगह पे लड़ रही है, कैजुअलिटीज भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, किडनैपिंग्स भी उनकी हो रही है, लेकिन आर्मी के बगैर मुझे नहीं लग रहा कि कोई और फोर्स आपके पास है जो उनके खिलाफ लड़ सकती है इस अभी जो मुझे। ये जो आपने कहा कि आर्मी के बगैर हम नहीं लड़ सकते, और आर्मी जब लड़ती है ज़ाहिर शहादतें होती है। मेजर अदनान शहीद का आप देख रहे हैं, कैप्टन उज़ैर का जिक्र किया, कैप्टन तैमूर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक, ऑफिसर्स भी, जवान भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जनरल साहब ने जिक्र किया कुछ लोग बेहिस्स हैं। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं पास्ट के या प्रेजेंट के, उस सियासी उनमें जो इख्तलाफात आपस के हैं उसके असरात पॉलिसी पे आते हैं, बल्कि ये जो नैरेटिव वॉर है उसमें भी वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे भी वो जो वफाकी हुकूमत है उनको कुछ चीज़ें जो हैं उस पर स्टांस लेना होगा। कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि मैं वापस जाके कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी, तो एक क्लियर स्टांस के साथ आए कि इस मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ये रेड लाइन है। जो भी इसको क्रॉस करेगा, चाहे वो मेरी पार्टी से हो, किसी और पोलिटिकल पार्टी से हो, जिस ग्रुप से भी हो, तो उसको हम यानी आयरन हैंड, वो जो टर्म यूज़ करते हैं कि उस तरह उसको डील किया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि क्योंकि अब जो मामलात हैं, एक तो फोर्सेस की वो हो रही हैं कैजुअलिटीज़, दूसरी तरफ जो मकामी लोग हैं यानी वो इतने सफर हो रहे हैं कि वो यानी मेरी तो तकरीबन डेली उनसे बात होती है, यहाँ पे भी आते हैं मिलने के लिए, तो वहां पे उनके कारोबार, उनकी सब चीजें वो मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक हसास मसले पे एक सवाल, नाजुक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पख्तून हैं और तासुर ये मिल रहा है कि जाहिर है तासुर किसी फैक्ट पे वजह से है कि पख्तूनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पख्तून कौम ने पिछले 45 साल में, ये अफगानिस्तान का जो मसला है, और उसके बाद जब ये तालिबान 2 दफ़ा इक़्तिदार में आए तो पख्तूनों के लिए कोई सुकून और अमन का दिन फिर भी नहीं था। ठीक, तो लोग चाहते थे वहाँ के मुकामी कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो और हम पुरसुकून रहें। अब पीटीआई की हुकूमत में हम देखते हैं कि नैरेटिव वॉर एक ऐसी बना दी गई है कि ये पख्तून और गैर पख्तून की लड़ाई बना रहे हैं वो। हालांकि तालिबान के अंदर भी चीमा ग्रुप, चठा ग्रुप, तो पता नहीं कौन कौन, पंजाबी भी उसमें है। तो ये नैरेटिव की जो जंग है, इसकी वजह आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, पख्तून भी आप, इसलिए कि क्या वाकई ये पख्तून गैर पख्तून का इशू है या ये दहशतगर्दी और इस्लाम और अमन का मसला है? नहीं, ये वो इशू नहीं है। यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, जो जिहादिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये इतने क्लाइंट्स पे कभी भी ऑपरेट नहीं करते। इनके इसमें अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। अच्छा। अमेरिकन भी, यानी माजी में हमने देखा कि वो अलकायदा का हिस्सा होकर टीडीपी को वो सपोर्ट करते थे, तो वो तो बिल्कुल अक्रॉस इतने क्लाइंट्स जो हैं ये नेशन स्टेट पे बिलीव ही नहीं करते। पैसा एंड आइडियोलॉजी उनकी है। वो आपको कौन सी आइडियोलॉजी कि जिसमें वो फलस्तीनियों पे इतना जुल्म हो रहा है, वो इसराइल के खिलाफ जाके कोई नहीं लड़ रहा है इनमें से, इसराइल के अंदर हमला कोई नहीं कर रहा, इसराइल के अंदर खुद कुछ हमला नहीं ये लोग कर रहे हैं। ये मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये करते हैं, ताजिकिस्तान में नहीं करते, ईरान में नहीं करते, उज्बेकिस्तान में करते। क्या वजह है? चाइना भी है जो बिल्कुल, चाइना भी एथियस्ट है। क्या वजह है इसकी? ये फिर झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। ये इनका तो ये कि हमारी जो है माजी की पॉलिसी, तो वो उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। अच्छा। अभी जो सबसे एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि पहली दफा ये चीज रियलाइज हो चुकी है, जो मेरी इतलात है कि अफगानिस्तान के हवाले से एक क्लैरिटी आई है कि अफगानिस्तान में जो यानी जिस तरह हम तालिबान को समझते थे कि तालिबान हमारे इलाई हो सकते हैं या अमेरिका के खिलाफ जो लड़ रहे हैं तो ये हमारी जंग लड़ रहे हैं, तो कि वो चीजें जो हैं वो अब खत्म हो गई हैं। वो तालिबान को भी अपना वो थ्रेड भी समझते हैं और वो यानी उसको उस तरीके से डील भी करने जा रहे हैं और चाहते भी हैं। लेकिन ये कि एक जो चीज है कि जो मिलिटेंट साइड पे आप देख लें तो वहां पे बड़ी अच्छी आप कोऑर्डिनेशन के लिए, कंसेंसस कह लें कि वो बिल्कुल यूनिफाइड है। आपकी तरफ जब रियासत पाकिस्तान की तरफ बात आ जाती है तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे जो बाकी मामलात हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी वगैरह, तो वो चीजें मुल्क को कमजोर कर रही हैं। जनरल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, जो पॉलिसी कन्फ्यूजन की बात की है टिप्पू साहब ने, क्या अब क्लैरिटी है? ये कह रहे हैं क्लैरिटी है, आप भी समझते क्लैरिटी है या कन्फ्यूजन है माजी की तरफ? मुख्तसरन बता दें। There is no confusion. There is no confusion. बिल्कुल क्लियर है। मिलिट्री जो है वो अपने काइनेटिक प्रिसीजन के साथ ऑपरेशंस करेगी और जो पॉलिटिक्स है उन्होंने अपना जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग है उसको चलाना है। जो क्लियर होल्ड तो मिलिट्री करेगी, बिल्ड का काम तो पॉलिटिक्स ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है।
اور یہ میں کوئکلی بس ایک جلدی سے کومنٹ کرنا چاہوں گا جو بھی ٹیپو صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں سر وہ شریعت والا جو شریعت تھا نا وہ ختم جب ہوا تو ڈیلیبریٹلی ان طالبان نے اس کو ملیٹنٹ ایک نا وہ جو ڈیپریویشنز کے پختون کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے جی, پھر پختون مزدور پشتین وغیرہ ان کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش, جیسے بلوچستان میں کامبو ہو رہا ہے سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ کا اور ٹیررسٹ کا. تو اٹ از آل اکنامکس ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم جی. ڈالرز کی ایسی عادت پڑ گئی ہے, پہلے رشین وار میں ڈالرز آئے, پھر امریکنز آ کے ان کے جو سول کانٹریکٹرز تھے وہ بانٹتے رہے, اب وہ اسلحہ پڑا ہوا $7 ارب کا, تو آپ اے بی سی ڈی جس کو مرضی چینج کریں. ہم نے سمجھا تھا مشرف جائے گے تو یہ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے. لال مسجد کے واقعے کے بعد بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, احسان ہم سے بات کرنے کا. اور ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی جو عادت ہے, لت پڑ جائے ڈالر کی, چاہے وہ افغان طالبان ہو, ٹی ٹی پی ہو یا یوٹیوبرز ہو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے, یہ لت بہت بری ہے اور یہ نفرت اور زہر اور غصہ بیچ کے یہ لت پوری ہوتی ہے. وقت بریک کے بعد آئیں گے واپس تو ہاٹ ایشو. اور وقت ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا قطر سمٹ, مذمتی بیان آئے گا یا عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا؟ ابراہم اکارڈ کا مستقبل کیا ہے اس وقت, اور کیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں گے؟ کس طرح کا جواب قطر دے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے جوہر سلیم صاحب جو صدر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے, سابق سفیر بحرین بھی ہیں اس علاقے سے, اور وہاں کی سیاست, وہاں کی سفارت اور سیاست سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. جوہر صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری سفارتی ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے, کل سمٹ ہو رہی ہے, عرب اسلامک سمٹ کا نام دیا گیا اس کو, دوحہ قطر میں, اور اس میں یہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ قطر کس طرح کا جواب دے گا اسرائیل کو جو اس نے حملہ کیا قطر میں اور حماس کی لیڈرشپ کو مار دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو نے بھی کوشش کی ہے قطر کے پرائم منسٹر سے پوچھا جائے کہ کیا وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی فون کیا مارکو روبیو نے, اور ان سے بھی اسی معاملے پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور اب وہ اسرائیل پہنچے ہیں. کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ عرب اسلامک سمٹ کوئی بھی فیصلہ کر پائے گی؟ جی بالکل, عرب اسلامک سمٹ جو ہے اس وقت, عرب او آئی سی سمٹ جو ہے, اب دیکھیں اس کا ایک ایکسٹرارڈنری اجلاس ہے, کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ صورتحال بھی تھوڑی ایکسٹرارڈنری ہے, کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے پہلے گلف پہ, ان ملکوں پہ, جی سی سی کنٹریز پہ تو اسرائیل نے کبھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. حالانکہ ایک بہانہ ان کے پاس تھا کہ جی حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے, لیکن قطر کی بہت پرانی جو ہے نا ایک ریکارڈ ہے قطر کا, وہ میڈیشن اور جو فیسیلیٹیشن جو ہے اس کے لیے بہت ہی سرگرم ہے. طالبان لیڈرشپ بھی وہاں پہ تھی اور حماس لیڈرشپ کافی عرصے سے وہاں پہ بیسڈ ہے. تو اسرائیل جو ہے اچانک, یہ تو خیر انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے, اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو ہے, کیونکہ اس اجلاس میں اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا. لیکن جو ریاکشن آیا ظاہر عرب ملکوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور پاکستان نے اور باقی جو لیڈنگ مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بالکل ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا بھی ہے اور آگے بھی دیں گے. لیکن دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ریاکشن کافی لوک وارم ہے اس پہ, بہت ہی, ان میں سے کچھ ملکوں نے تو بالکل بھی, بلکہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت بھی کی ہے کہ جی وہ اس کے ٹیررزم کے حوالے سے, حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے, اور باقیوں نے بھی بہت ہی دبے لفظوں میں جو ہے اس پہ اگر کوئی مذمت بھی کی ہے. تو بالکل ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو ٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ نہ پتہ چلتا ہے کہ مذمت کر رہے ہیں, نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ نے کہا کہ ایک غیر معمولی ریاکشن دیا ہے عرب ممالک نے, وہ غیر معمولی کیا ہے؟ کیا واپس حملہ کر دیا ہے جس طرح ایران نے کیا؟ جی بالکل, جو مغربی ملک ہیں بالکل ان کی تو ایگزیکٹلی ان کی تو ظاہر ہے ہمدردیاں زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایک کلیئر سٹانس نہیں لیا انہوں نے. لیکن جو اسلامی ملک ہیں سارے اور جو اس خطے کے ملک ہیں اور جو باقی بڑی طاقتیں ہیں ان کا سٹانس تو کافی زیادہ کلیئر ہے اس کے اوپر. اب اس سمٹ میں فیصلے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا ریٹیلیٹ کیا جائے گا. تو اس میں اب دیکھیں کہ ایسے ملک بھی ہیں جی سی سی کے اندر بھی ہیں ایسے ملک, جس طرح یو اے ای ہے, جو ہے بحرین ہے, کئی ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ان سے وہ خاصے بہتر ہیں. ٹرکی نے تو خیر اپنے منقطع کر دیے ہیں, ان کے بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات تھے جب کسی بھی عرب ملک کے بھی شاید نہیں تھے. تو بالکل اس کے جواب میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک مفصل جو ہے جو ریٹیلیشن کا
اور ایسے جو اچھا جارج صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میرا سوال یہ تھا کیا یہ عرب OIC سمٹ یا عرب اسلامک سمٹ امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کوئی قدم اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، ہر چیز پہ امریکہ سے تو ظاہر ہے اس کی جو سمٹ ہے اس میں کوئی امریکہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا. دیکھیں ایک وہ یہاں پہ وہ ہم جنرلی ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے، لیکن اصل دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ امریکہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے کئی ایسی چیزیں رہی ہیں جس پہ انہوں نے پورا زور لگا لیا لیکن پاکستان نے اپنا موقف برقرار رکھا. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں، جب ایران اور سعودی عرب کی رپروشمان ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے، تو اس میں چین کا بہت اہم کردار تھا امریکہ کی مرضی کے خلاف. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سے امریکہ سے کوئی اجازت لی جائے گی اس میں. لیکن اس وقت جو یہ چل رہی ہے یہ سفارتی ایکٹیویٹی، اس میں ہمیں چین کہیں نظر نہیں آ رہا، روس نظر نہیں آ رہا، صرف پاکستان ہے، اسلامک کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے. تو اس میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ جو دفاعی معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ ان گلف کنٹریز کے، اس حملے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ سٹیپس لیں گے یہ عرب ممالک اور اپنے دفاعی تعلقات پہ نظر ثانی کر کے چین یا روس یا پاکستان کی طرف دیکھیں گے؟ جی اس وقت بالکل ان کے لیے جو ہے نا یہ اب یہ ایک قسم سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کا اٹیک اسرائیل نے جو ہے نا GCC کنٹری پہ اس طرح سے کیا ہے. تو اور ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں GCC کے امریکہ کے ساتھ، ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو اسلحہ تو خیر وہ بہت زیادہ لیتے ہی ہیں، دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں وہ امریکن جو ویپنز کے اور ان کے سسٹمز ٹیکنالوجی ڈیفنس ٹیکنالوجیز کے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے $1 ٹریلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی جو عرب ملکوں نے GCC کنٹریز نے خصوصاً امریکہ میں کرنی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج ہے اور اس پہ وہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر انہوں نے چائنا کو انوالو کیا ہے اپنی، جس طرح میں نے بتایا وہ ایران سے مفاہمت کے لیے، تو بالکل چائنا کو بھی وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائیورسیفائی کریں. They don't put all their eggs in one basket. آپ نے کہا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، نظر ثانی کرنا چاہیے صرف یا ختم کر دینا چاہیے؟ یہ نظر ثانی کا پھر مطلب یہی ہوتا ہے نا جب ریویو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ختم کرنا ہے یا ان کو بدلنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. تو نظر ثانی بھی جو ایک چیز ہوتی ہے. ایک نئی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے مزید سیٹلمنٹس وہاں پہ کی ہیں ویسٹ بینک کے ساتھ، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لے گا اور اس کی آزادانہ حیثیت بھی ختم کر دے گا. ویسٹ بینک کی شیورٹی دی گئی ہے اس کے اسٹیٹس کی جو اس وقت ہے ابراہم اکارڈ میں ایک شق ہے. تو اگر یہ کرتا ہے یا یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں ابراہم اکارڈ سروائیو کر پائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ کافی سارے ملکوں سے کیے ہیں، اس میں کچھ عرب ملک شامل ہیں، کچھ افریقہ کے ملک بھی شامل ہیں، جس میں موروکو بھی ہے اس میں. تو جو خیر موروکو بھی ظاہر اس کی بھی ایک عرب ہسٹری بھی ہے. لیکن جو ابراہیم اکارڈز ہیں اب وہ ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ انفرادی طور پہ ملکوں سے کیے گئے ہیں. 4 ملکوں سے سوکت کیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی. اب ان 4 ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود سے کیا اس پہ سٹینڈز لیتے ہیں. اس میں ظاہر UAE کا سٹینڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. سمٹ میں ہوں گے وہ؟ جی ان میں سے کئی ملک اس سمٹ میں ہیں بالکل. وہ تو اب وہ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لیا جاتا ہے ابراہیم اکارڈز پہ یا ان ملکوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس پہ بات تو ضرور ہوگی. آپ ظاہر ایک تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں اس وقت اور آپ سفارتکاری بھی ساری عمر کر چکے ہیں، تجربہ بہت ہے آپ کا اس ریجن کا بھی. یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کل کی سمٹ میں 1 2 3 کون سے سٹیپس لینے چاہیے جس سے ایک اسٹرانگ میسج اسرائیل کو جائے گا؟ دیکھیں جو سب سے بڑا کارڈ ہے نا عرب ملکوں کے پاس تو وہ وہی ہے کہ وہ جو ہے نا جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز اور وہ جو لیوریج ہے انویسٹمنٹ اور وہ جو ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور جو سب سے بڑی ان کے پاس سب سے بڑی لیوریج ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. آج اگر وہ اس کو بدل دیں تو امریکہ کو بہت ایک مشکل پڑ جائے گی. تو یہ نہیں کہ ان کے پاس لیوریجز نہیں ہیں، لیوریجز تو ہیں ان کے پاس. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور اس پہ دیکھیں کہ وہ قطر کا پہلے تھوڑا سا مسئلہ بھی رہا ہے کچھ ملکوں کے ساتھ GCC میں. اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا یونائٹڈ سٹینڈ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ تو بھی کیا تھا. وہ خیر مفاہمت ہو گئی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ سٹانس کتنا یونائٹڈ ہے
اور وہ اپنی لیوریجز جو ان کے پاس ہیں اس کو کتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ڈالر والی جو بات آپ نے کی ہے پیٹرو ڈالر کی، اگر وہ اس پہ کوئی لیوریج استعمال کرتے ہیں ممالک، شاہ فیصل نے کیا تھا 1973 میں، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں یہ ایسکلیشن نہیں ہو جائے گی امریکہ کے خلاف، اور یہ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت ہے؟ جی اس سٹیج پہ شاید اس کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ تو خیر میں نے مثال دی نا کہ ان کے پاس اس قسم کی لیوریجز بھی موجود ہیں. ابھی تو اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں فی الحال کے لیے. ظاہر ہے ایک تو خیر اسٹیٹمنٹ آئے گی بڑی اسٹرانگ، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ کنڈیشنل چیزیں کریں گے کہ جی اگر امریکہ جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ اس کا کیا بنتا ہے، کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریٹیلیشن جو ان سے یہ شاید نہ کریں، لیکن ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور پھر ایک کنڈیشنل آئیں گی چیزیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر یہ ہوگا، اور اس طرح جو ہے نا جو بھی ان کے پاس لیوریجز ہیں. بہت شکریہ جارج سلیم صاحب ہم سے، اور آپ کے مطابق بہت کوئی اسٹرانگ ریٹیلیشن نہیں آئے گی، لیکن اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور کچھ کنڈیشنل سٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ان پر عمل نہ کروایا تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں گے. لیکن یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپس کے اختلافات ہیں اسلامک ممالک کے، اور خاص طور پہ عرب ممالک کے، کیا وہ ان کو ختم کر کے اس وقت ایک لڑائی میں اپنے آپ کو پرو سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھیں گے کل. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ایڈیٹوریل ہمارا آج کا تھا کرکٹ پہ. جو میں دیکھ رہا ہوں سامنے 83 پہ 6 آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے، تو کیا اس پہ بات کریں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان بھارتیوں کے اعصاب پر تو سوار ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم خبر ہمارے پاس آئی ہے جس پہ میں چاہتا ہوں میں تھوڑا اپنی رائے بھی دوں، اور یہ دوحہ سمٹ سے آئی ہے، جہاں پہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اہم تجاویز دی ہیں. اور یہ کل کی جو سمٹ ہو رہی ہے جس میں مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان دوحہ میں موجود ہوں گے، اس میں یہ اقدامات پیش کیے جائیں گے اور تجاویز پیش کی جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی یہ ہے نمبر 1 جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ بنایا جائے. نمبر 2 ہے عرب اسلامک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا جائے. تیسری ہے اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت معطل کرے اور اس پر مزید پابندیاں لگائے. چوتھی ہے سلامتی کونسل سے فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے. اور پانچویں ہے فلسطینیوں تک بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے. چھٹی ہے 2 ریاستی حل کے لیے، یعنی اسرائیل اور فلسطین دونوں ساتھ ایگزسٹ کر سکیں، کو ایگزسٹ کر سکیں، اس کے لیے ایک سنجیدہ اور وقت مقررہ پر سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے. دیکھنا یہ ہے، عام اس میں یہ بات ہے کہ کیا یہ تجاویز جو پاکستان نے آج پیش کی ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، ان میں سے کتنی کل کی سمٹ میں منظور ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور تجاویز بھی آ رہی ہیں، اور وہ کل کی بہت عام سمٹ ہو رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ خالی پاکستان OIC کا جو کہا جاتا ہے مذاق میں کہ OIC یہ مخفف ہے اس کا، یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نہیں ہے. پوری دنیا اس وقت یہ بات کر رہی ہے، مسلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ مومنٹ ان دا سن جسے کہتے ہیں اسلامی ممالک کے لیے، کہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے اور پاؤں مضبوط کریں، ٹانگیں مضبوط کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ نہیں تجاویز مانتا اقوام متحدہ یا دنیا کے دوسرے ممالک، تو پھر عرب اسلامک سمٹ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیا کنڈیشنز آتی ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور جہاں تک پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی بات ہے، اس پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈینز کے اعصاب پہ سوار ہے. اس لیے یہ میچ ایک چھوٹا سا میچ تھا. پاک بھارت جنگ جو مئی میں ہوئی ہے اس کے بعد پہلا مقابلہ تھا سپورٹس میں، لیکن اس کو بھی انہوں نے جنگ بنا دیا ہے. پاکستانی بڑے کول ہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، میچ ایک ہار گئے یا جیت گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کھیل کو کھیل رہنے دیں. اور شکر ادا کریں آپ پاکستانیوں، آپ شکر ادا کریں کہ پاکستان کا میڈیا کم از کم اس طرح کا نہیں ہے. یہ دیکھیں ارناب گوسوامی، انڈین میڈیا کے لوگ بالکل ہی لگتا ہے کہ، تو اگر پاکستان کی ٹیم کی پوزیشن بہتر نہ ہوئی کرکٹ میں تو اس کلپ کو دوبارہ یاد کیجیے گا اور سوچیے گا کہ آپ نے پاکستانیوں نے انڈینز کا کیا حال کر دیا. آج کے لیے اسی سوچ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید پاکستان کی ٹیم جیتی جائے یہ والا میچ، ورنہ فائنل تک تو ابھی بھی پہنچ سکتی ہے. گڈ نائٹ.